बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और तजज़ियों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खां की बहनों को मुज़ाकरात की दावत देने वाली कठपुतली हुकूमत ने फिर इमरान खां की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई। इस हुकूमत के क्रेडिट में हाँ एक जरूर चीज आती है कि 78 साल के सबसे ज्यादा मजालिम इस हुकूमत ने की। एक जमात को तोड़ते तोड़ते मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इंसाफ की हड्डी तोड़ दी, इंसानी हकूक की हड्डी तोड़ दी। इस मुल्क का क्रेडिट हाँ जरूर ये जाता है मौजूदा हुक्मरानों के लाने वालों दोनों इसके सेरा बंदी होनी चाहिए। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा, करप्शन में उससे ज्यादा इजाफा, महंगाई में उससे ज्यादा इजाफा, दहशत गर्दी में इजाफा, कर्जों में इजाफा, हर नाइंसाफी और जुल्म के बावजूद 10-12 अरब से ज्यादा इश्तिहारात देने वालों के बावजूद भी अडयाला जेल में कैद शख्स इमरान खां का बयानिया पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों में है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अचानक एक अरसा दराज बाद उलमा कराम हमारे काबिल एहतराम मशावरती उलमा का एक इज्तिमा हुआ और काबिल हैरत तौर पर अस्तसना जो तकरीबन 2 महीने पहले 27वीं तरमीम में थी, उस पर मौलवी आलम दीन हमारे सबान सख्त सीखपा हुए। उन्होंने आईनी तरमीम में अस्तसना को गैर इस्लामी गैर शरई इस्लाम के मुनाफी करार दिया, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं कहा हम तहरीक चलाएंगे। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम से मुतसादम की गई तरामीम जायज है? क्या उसके तहत इस्तिस्ना मिलना चाहिए? वो भी सदर आसफ अली जरदारी जैसे साहब शख्सियत को, जिन पर पीपल नून लीग क्या क्या इल्जाम लगा चुकी है, मुशर्रफ दौर में क्या क्या है। नाजरीन, जो तारमीम वो खुद कह रहे हैं गैर इस्लामी है, गैर शरई है, लेकिन उसके खिलाफ एहतजाज कोई नहीं, सड़कों पे नहीं आना। अचानक हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे करचे भी बाद अहम तैनातियों पर अपनी राय देने लग पड़े हैं कि नवाज शरीफ चाह रहे थे इस सीट पे उसको लगाओ, इस सीट पे उसको लगाओ, उस सीट पे वो लगाओ, लेकिन इस पर कोई सरकारी सतह पर यानी कि अहम अदारे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ये वो जाने, क्योंकि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जितनी गलत बयानी हकायक के बरक्स अब नेशनल मीडिया पे हो रही है, और इसको कौन चला रहा है, कौन टेलीफोन करके हिदायत दे रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दरमियान और उनके लोगों के दरमियान खासी गोलाबारी हो रही है एक एक्ट के लिए, कब्जा के लिए। चीफ जस्टिस ने कहा था, नीलियम साहबा ने, जो सैकड़ों लोग लापता हुए, झूठे मुकदमा दर्ज किए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो, झूठी सजाएं हो, कोई कारण नहीं। उन्होंने कहा जाति उमरा पर भी कब्जा हो जाएगा, उस पर मुस्लिम लीग नून की क्यादत इन पर खासी सीखपा है। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जुमा हफ्ता इतवार लाहौर रहेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाएंगे, लेकिन लाहौर की क्यादत कहाँ होगी? है, चलो खैर, ये तो उनका अपना मामला है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीटीआई के खिलाफ पास सिर्फ हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। इमरान खां को कैद तन्हाई में तोड़ने में नाकामी के बावजूद, जुल्म ज्यादती करने के बावजूद भी नाज़रीन कुछ लोग नहीं टूटते, उन्हें उनके इरादे और अल्लाह का करम मजबूत कर देता है। उसका कारोबार तबाह कर लो, जिंदगी अजरन कर दो। शायद इसीलिए कहते हैं कि जो मकसद के लिए जिंदगी जदोजहद करते हैं, लगड़ बगड़ चमचे करचे सियासतदानों से या सरकारी इदारों से मुफाद लेने वाले नहीं। कुछ कैदी जंजीरें नहीं, कुछ कैदियों में जंजीरें नहीं उन्हें बांध सकती, वो इंसान को नहीं तोड़ती, तराश देती हैं। ये शाकिर रहमान ने बड़ा अच्छी तहरीर लिखी है, बड़ा अच्छा बच्चा है, इस पे गद्दारी के पर्चे नौकरियों से निकलवाया गया। कुछ कैदी जिस्म को बांधते हैं और कुछ कैदी इंसान को आजाद कर देते हैं, उसकी सोच आजाद हो जाती है, उसका मकसद बड़ा हो जाता है, उसकी जद्दोजहद बड़ी हो जाती है, और एक शख्स की हुई जद्दोजहद के समरात पूरी अवाम पर आते हैं। अगर पाकिस्तानी कौम जाग गई, अगर बेहोशी में रही,
تو پھر یہ اور سو گنڈے بھی کھاندے رہیں گے، سو لتر بھی کہتے رہے. سراب برکت آج قید میں ہے مگر خوف شکست اور پچھتاوے سے آزاد. لیکن کچھ حکمران حکمرانی میں ہیں، بظاہر ایئر فورس کا جہاز، اربوں خربوں روپے کے بینیفٹ، مقدمات ختم، لیکن ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. ان کی ترس آتا ہے. ناظرین خیر، یہ تو ہوا. دوسری طرف پی اے یہ بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا. کہتے ہیں 1 ارب 35 ارب روپے میں بیچا، صرف 10 ارب حکومت کے پاس آئے گا، اور ایک جہاز کی قیمت اس رقم سے کئی گنا زیادہ ہے. انڈا انا منڈیرے اوڑیاں پیو اپنے ان. اس ملک کو ان گدوں نے نہیں اتنا لوٹا جتنا ہمارے سیاستدانوں نے کچھ نے لوٹا ہے. ناظرین، گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور مجھے آج تک میں سینکڑوں صحافیوں سے بات کر چکا ہوں، درجنوں منیمم میاں صاحب، کہ یار یہ اچانک علماء دین کو کیا ہو گیا، استنا یا غزہ میں فوج بھیجنے پہ کیوں ہو گیا اتنا عرصہ؟ تو یہ خاموش رہے. 6 مہینے سے یہ تمام ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، معاملہ صرف وقت کا تعین ہے. تو یہ انہوں نے تقریریں بھی بڑی سخت کی، اور بعض عالم دین نے تو مولانا طاہر اشرفی صاحب کو خوب سنائی، اور انہوں نے پتہ نہیں تو طاہر اشرفی نے جواب دیا کہ تہمت لگائی. کیا انہوں نے جو کسی نے ایک مولانا صاحب نے فرمایا تھا اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے، بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور صحافیوں کے خلاف بھی ہونے چاہیے. بہرحال ناظرین، اب وقت ہے موومنٹ کا. 8 فروری کو لانگ مارچ یا دھرنا یا پہیا جام یا احتجاج کی کال ہے. پھر حکومت قتل کرے گی، پھر غارت کرے گی، لیکن اس حکومت کا انجام عبرتناک ہوگا. یہ بات میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہہ دیں، وقت کا تعین تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ حکومت کی ناکامیوں کی اتنی طویل داستان ہے کہ داغ بن چکے ہیں. یہاں تک کہ جو ہائی کورٹ سے، عدالتوں سے صرف حکومت کو ٹھنڈی ہوا آئی، ایک ایکٹ پاس کیا گیا کہ ڈی سی فیصلہ کرے گا. جو 98% لوگ یا 50% لوگ، قبضہ گروپ پولیس کی مرضی اور انتظامیہ کی مرضی کے بغیر مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. انہیں اختیارات دے دیے گئے. احسن مون جو ان کے اپنے وکیل ہیں، جنہوں نے موجودہ اس حکومت کو ریسکیو کیا، یہ 2006-07 میں غالباً ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، تو میں پنجابی میں جرنلسٹ صدر تھا، لیکن اس وقت وکلا بھی ایک تھے، صحافی بھی ایک تھے. اب تو تتر بکتر ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کو حکومت نے دشمن بنا دیا، اور کچھ لوگ حکومت کے چمچے کرچے بن کے اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کی امارات لے رہے ہیں. احسن مون نے ہمیشہ ان کو ریسکیو کیا 26 اور 27ویں ترمیم میں، لیکن انہوں نے کہا مریم نواز کے بنائے گئے قانون سے نون لیگ کے ایم این اور ایم پی اے اور ڈی سیز کے ذریعے لوگوں سے بدلے لے رہے ہیں، اور غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نیلم چیف جسٹس صاحبہ محترمہ ہائی کورٹ نے ناانصافی کی ہے. احسن مون نے مختصر سی ان کی بات سنیں کیا کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو نافذ کرنا قانون قبضہ گروپوں کی منوپلی قائم کرنے کے مترادف ہے. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یتیموں، غریبوں اور دوسروں کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو آپ کے مقامی ایم این اے، ایم پی ایز اور سارے جو ہے وہ ڈی سیز کے ذریعے اپنی جو اسکور سیٹل کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے بارڈر کروا رہے ہیں، اور عام جو طبقہ ہے وہ اسی لیے وکلا برادری نے 50 سیٹیں کی ہیں. آپ کی پروونشل بار کونسل نے ریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ آئینی غیر آئینی ڈکلیئر کی. دوسرا، آپ نے اس میں لکھ دیا کہ نہ کوئی اس میں وکیل پیش ہو سکتا ہے نہ کوئی اور، جبکہ آرٹیکل اپنا 10 جو ہے 10A اور آرٹیکل 8 وہ ساری یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ ہر شہری کا حق ہے کہ جہاں کوئی فیصلہ ہو وہاں وہ اپنی مرضی کا وکیل جو ہے وہ کرے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ریلیف دیا. یہ بھول جاتے ہیں جب یہ اوپر آتے ہیں نا، جب انہیں کرسیاں مل جاتی ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ سوا میں ان کو بالکل اس کے نافذ لینے چاہیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور وکلا برادری اس پہ بالکل خاموش نہیں بیٹھے گی. اگر کسی حوالے سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو رول بیک نہیں کیا، عدالتوں کا احترام نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ لائرز جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اسمبلی کے فلور پر. میں حیرت ہے کہ احسن مون صاحب بھی وکلا کی بات کر رہے ہیں، ان کا جدوجہد ہے. کہہ رہے ہیں یہ قبضہ گروپ کے لیے کیا گیا. ہاں، قبضہ گروپ تو پاکستان میں اگر اس وقت قبضہ گروپ کا ریٹ کیا ہے، 5 کروڑ کی جگہ کروڑ میں بیچ دو. طاقتور اس کو گنڈے بھیج کے، پولیس بھیج کے، انتظامیہ ملا کے خالی کرا لیتے ہیں. لیکن احسن مون صاحب، عمران خان بھی تو تقریباً 2.5 سال سے اسے قید تنہائی میں رکھا ہوا، اسے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. 26ویں ترمیم کے بعد اور 27ویں ترمیم کے بعد تو عدلیت انصاف کی توقع ختم ہو گئی. اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھی چیف جسٹس قابل احترام ہائی کورٹ پہ سخت تنقید کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ سے نہیں باہر ہے. انسانوں کو جبری گمشدہ کیا گیا، جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، جھوٹی سزائیں سنائی دی گئی.
کسی ایک کو ریلیف نہیں ملا، اس کیس پر کیا؟ دوسری طرف ناظرین، میرے لیے جو سب سے حیرت والی بات ہے، علماء کرام جو اپنا ایک عرصہ دراز سے کوئی رول ادا نہیں کر رہے تھے، اچانک وہ کیوں متحرک ہو گئے؟ اور جس طرح بعض علماء کرام نے گفتگو کی، سخت میرے لیے قابل حیرت ہے کہ یہ علماء کرام اسسرا کو برا کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، تو تحریک کوئی نہیں چلائی، کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے متصادم ہے۔ یہ حق تو اللہ نے دیے ہی نہیں، اللہ نے کہا جہاد کا، ایسے موقع پر جہاد ہے جب اسلام سے متصادم کوئی بات ہو تو یہ اسمبلی کیسے وجود میں رہ سکتی ہے؟ اس اسمبلی کا رہنا ہی غلط ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے خلاف ہی کام کرنے والے علماء کرام نے طاہر اشرفی صاحب کو اچھا لیا، انہوں نے کہا ایک بندہ سخت الزام لگا کے کہ وہ حالت میں نہیں ہوتا تو کہتا 30 لاکھ بندے لے آؤں گا، یہ 30,000 نہیں لا سکتا۔ اس پر انہوں نے جواب بھی دیا کہ کسی کو تمغے ملے، کسی کو زمینیں ملی، تحفے ملی۔ میرا خیال ہے دونوں نے جو محترم یہ جو مولانا فضل الرحمان اور دیگر مشارفت علماء اجتماع میں ہوئے، دونوں نے الزام لگائے، اس کی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ جج صاحبان بابر ستار لے لیں، اجاز اسحاق لے لیں، محسن اختر کیانی لے لیں، ایسے جج صاحبان سے انکوائری کلانی چاہیے کہ کہیں کوئی ہمارے علماء دین جو صحیح ہے ان کی وہ بھی قابل احترام ہے، جس پہ غلط ہے تحقیقات تو ہونی چاہیے نا یار، یہ تو حق ہے۔ اس پنڈورا بکس میں ایک بہت بڑا پنڈورا بکس ہے، علماء کا باہر آنا، بعض صحافیوں کا اہم اسٹیبلشمنٹ میں ہونے والے تبادلوں پہ کھل کے رائے کرنا، اور ان کو نہ پیکا ایکٹ لگنا، نہ ان کو آف ایئر کرانا، گو کہ وہ اچھے ہوں گے، میں خدا نہ خواستہ کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کھچڑی پک رہی ہے، اس منظر کے پس منظر بہت ساری خبریں ہیں، لیکن میں خبر دوں گا تو لوگوں کو ناگوار گزرے گا۔ یہ تحریک چلاتے ہیں کہ نہیں علماء؟ ہاں، پی ٹی آئی نے تو اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی ہے، وہ اب ہر وقت تک جاری رہے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور تو اور ٹک ٹاک حکومت میں ایک اے ایس پی ہے یا ایس پی ہے میں نہیں جانتا، کمال کر دیا، پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے لوگوں کو انصاف دینا۔ آج تک میں نے زندگی میں کسی انٹرویو براڈ کاسٹ میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہوسٹ ہو وہ ٹیلی فون کی بیل رکھے ہو، ٹیلی فون کے دوران سن لے۔ میں نے ہزاروں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں ٹاک شو کی ہیں۔ یہ کیسی ڈرامہ بازی ہے؟ اس ایکشن کے، اس افسر کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے، پولیس ڈسپلن فورس ہے۔ اس قسم کی ڈرامہ بازی، عطر کاظمی نے بڑی اچھی بات کی ہے، شہر بانوں کی حرکات موجودہ نظام کی بہترین عکاسی کرتی ہے، کسی مہذب معاشرے میں کوئی پولیس افسر ڈیوٹی کے دوران یوں پوڈ کاسٹ کروا سکتی ہے، اور ٹیلی فون تو سننے ہی نہیں دیتا۔ سب سے پہلے تو ہمارا جو اینکر ہو یا گیسٹ ہو اس کا سائلنٹ کراتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی کیا ہے؟ عطر کاظمی نے کیا کہا، یہ کاش اگر کوئی آئی جی جوید اقبال صاحب جیسے ہوتے، آفتاب سلطان جیسے ہوتے، جو بہت اچھے کردار کے مالک رہے ہیں، موجودہ بھی اچھے ہوں گے میں خدا نہ، تو وہ شاید ڈسپلن کر کے انہیں آف ڈیوٹی کر دیتے۔ لیکن ناظرین، عطر کاظمی نے اس پر کیا کہا یہ سنیے۔ دنیا کے کس ملک میں ایک ریسپانسبل پولیس افسر اپنے پولیس یعنی اپنے ڈیوٹی ٹائم کے دوران آ کے کہیں پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرتا ہے اور پھر 1 گھنٹے میں وہ قتل کا معاملہ حل کر کے بھی یعنی وہ ساری چیزیں کو حل کر کے دوبارہ پوڈ کاسٹ میں آ جاتا ہے؟ کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پولیس افسر اپنے ڈیوٹی کے ٹائم میں جا کے کسی پوڈ کاسٹ کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ پہلے تو اس کو یہ چیز اس سے پوچھنی چاہیے۔ پر اینی وے اب اس کے اوپر بی بی سی نے بھی اس چیز کو کور کیا، اس کو رپورٹ کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، قتل ہو گیا تھا، پولیس نے قاتل پکڑ لیا۔ پنجاب پولیس کے افسر شہربانو نقوی کی پوڈ کاسٹ میں گفتگو پر تنقید کیوں؟ تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایک طرح سے دیکھا ہے کہ جناب اتنی زیادہ اس کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کلپ ہے شہربانو نقوی صاحبہ کا، یہ بنیادی طور پہ جو موجودہ نظام ہے یہ اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بہترین ہو رہی ہے۔ اس کلپ میں بھی آپ دیکھیں کہ ایس ایچ او نے ان کو فون کیا تھا اور پہلے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ ابھی جو قتل ہوا ہے قاتل ہم نے پکڑ لیا ہے، اور یہ مسئلہ گھنٹے بعد شہربانو نقوی صاحب اٹھ کے گئی اور گھنٹے بعد آ کے انہوں نے بتایا کہ ایشو کیا تھا، تمام مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ نظام کتنا بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اگر ان کے کسی بھی بندے سے بات کریں حکومت کے بندوں سے تو اس نظام کے امپورٹنٹ لوگ ہیں، وہ آپ کو ایسے بتائیں گے کہ ہر چیز بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ جس طرح ناظرین، اس سے زیادہ تباہی میں نے پوری جرنلزم میں نہیں دیکھی کہ کوئی ایک پولیس افسر، آئی جی صاحبان بھی آتے ہیں، کہ اگر وہ ہمیشہ ان کا ٹیلی فون آپریٹر کے پاس ہوتا ہے جب بھی کوئی انٹرویو دے رہا ہوتا۔ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے پروگرام کے دوران اپنا فون بھی سنا۔ یہ تو بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، لیکن خیر، اصول تو وہاں ہوتے ہیں جہاں انسانیت ہو، جہاں انسانیت نہ ہو اصول نہیں ہوتے۔ ناظرین، عالم دین سڑک پہ آتے ہیں، اگر غیر شرعی ہے، اگر غزہ میں آپ بھیجنے کے خلاف ہو تو آپ پہلے کیوں نہیں بولے؟ کیا علماء کرام کا سپیس
ووٹ بینک پہ ختم ہو گیا تھا، غیر ضروری ہو گئے تھے۔ 70 سے 80% سے زیادہ مقبولیت عمران خان کی ہے۔ کیا اس کا خوف ان کو یہ کیا کرا رہا ہے؟ دیکھتے ہیں علماء کرام نے جو طاہر الشبیب الزام لگایا اور جواب دیا، اس پر کیا باقاعدہ تحریک چلائی جاتی ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے غیر آئینی 27ویں ترمیم پاس کی، کیا ان کے خلاف اسلام جو کام کیا گیا علماء صاحب کے مطابق کارروائی کرتے ہیں یا چپ رہتے ہیں؟ کیا آج کل جو چیف جسٹس اور حکومت لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، اگر ان پر بھی کوئی کارروائی ہوگی یا اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے عارف حبیب صاحب کو بیچی گئی، کہا گیا 135 ارب کی، صرف 10 ارب حکومت کے پاس آئے گا، اس کے شاید جہاز بھی اس سے زیادہ مہنگے ہوں۔ اس ملک کو کھانے والے اربوں روپے کی بیرون ملک پراپرٹی بنا دی، خربوں روپے کی، یو اے میں ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، لیکن کسی 4 سال میں مائی کے لال ایک شخص کو کرپشن پہ سزا نہیں دی گئی، جھوٹ بولنے پہ سزا نہیں دی گئی، اور اچانک حکومت کا ایک لگڑ بگڑ لگڑ چمچے خرچے اچانک اسٹیبلشمنٹ کی انٹرنل باتوں پر کچھ حقائق ہوں گے، کچھ حقائق کے برخلاف ہوں گے، ان پہ بھی ایکٹ نہیں لگتا، سراب برکت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ شاکر روان کے ساتھ ہو جاتا ہے، درجنوں صحافیوں پہ جس ملک میں سچ کہنے کی پاداش میں معاشی قتل سے لے کے جھوٹے مقدمات اور سخت مشکلات قاتلانہ حملے کرائے جائیں، اور جس ملک میں فراڈ کرنے پر، جھوٹ بولنے کا، اسلام سے متصادم آئین میں ترمیم کرنے پر حکمران بنائے جائیں، تو وہاں عذاب الہی ہوتا ہے۔ اب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں پنجاب میں، 3 دن ادھر رہیں گے، لیکن پنجاب کی عوام جب تک نہ جاگی، اور یہ ہر کوئی کہتا ہے عوام نہیں نکلتا، لیکن وہ کہتا ہے میں نہ نکلوں، میرے حصے کی قربانی اور دے، لیکن یہ تو کنفرم ہو گیا، اڈیالہ جیل میں بند شخص عمران خان حکومت کے لیے درد سر بن چکی ہے، اور حکومت عوام کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ اس درد سر کو اٹھا کر پھینکے بغیر یہ ملک ترقی کے راستے پر نہیں چلے گا۔ ہاں ناظرین، آخر میں لیبیا میں آرمی چیف کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ لیبیا میں ایک فیلڈ مارشل صاحب ہے، وہ ٹھیک ہے، لیبیا میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہے، کچھ حصہ کس کے پاس ہے، لیکن لیبیا میں آرمی چیف کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا، اور اس میں سوار جتنے بھی لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی اور لا قانونیت نے ملک کا اسیب کا جادو چل رہا ہے۔ چند حکمران اور اشرافیہ اونے پونے داموں پی آئی اے 135 ارب کے خریدے 10 ارب حکومت کو دیں گے، ان کے ٹائروں کی قیمت ہی دیں گے۔ کیا سب بیچ دو، ادھر قلم بکتا ہے، ادھر قانون بکتا ہے، ادھر انصاف بکتا ہے، ادھر آئین بکتا ہے، ادھر غریب بکتا ہے، اور چند لیڈر کے لیے 25 کروڑ عوام کا مستقبل بیچ رہے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ سب گھروں میں بیٹھے صرف تنقید کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تنقید، اگر کوئی غیر اخلاقی، غیر قانونی کر رہا ہے تو جرم ہے، لیکن نیشنل میڈیا پر جھوٹ بلوانے والوں کے منہ کالے کب ہوں گے؟ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، جلد دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔